नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबूवत व रिसालत से सरफराजी, दावत और पेश आमदा मसाइल। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनते हैं, नबूवत मिलती है। कौन सी एज में मिलती है? 40 साल में, ठीक है। तो ये हम यहाँ से आज इंशाल्लाह देखते हैं। चलिए, नबूवत के आसार और सादत की झलकियां। पीछे जो हालात बयान किए जा चुके हैं उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम के दरमियान फिक्री और अमली फासला बढ़ता गया। पीछे क्या बताया गया? पीछे जैसे जो बुतों की जो गंदगी थी या जो शराब नोशी थी, खेल कूद की मजलिसें थी, ठीक है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी शिरकत नहीं किए। तो ये जो चीजें थी ना, ये बहुत आम थी मक्का में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमेशा इन गंदगियों से, इन बुराइयों से बचा कर रखा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में सोचते थे, फिक्रमंद रहते थे। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही कि पीछे जो हालात बयान किए जा चुके हैं उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम के दरमियान फिक्री यानी सोच और अमली फासला बढ़ता गया। आप कौम की बदबख्ती और बिगाड़ देखकर रंजीदा रहने लगे। इनसे अलग थलग और तन्हा रहने की ख्वाहिश बढ़ने लगी, यानी अब थोड़ा डिस्टेंस। और ये सोच भी गहरी होने लगी कि इन्हें हलाकत और तबाही से क्यों कर बचाया जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंज और ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई और बिलाखिर आपको कुशा कुशा गारे हिरा तक ले गई। गारे हिरा क्या है? इसकी देखिए डिटेल यहाँ पर हाशिए में दी गई है, यहाँ पर नीचे। गारे हिरा ये क्या है? पहाड़ है, अब जबले नूर के नाम से मशहूर है। असल मक्का से इसका फासला तकरीबन 2 मील का है, ठीक है। इसकी बुलंद चोटी दूर से नजर आती है, यानी इसका जो पीक है, इसका जो टॉप है वो दूर से नजर आता है। इस चोटी के बाएं तरफ कुछ नीचे उतरने के बाद गार वाक़ई है। गार की लंबाई 4 मीटर से कुछ कम और चौड़ाई 1.5 मीटर से कुछ ज्यादा है, ठीक है। यानी एक रेक्टेंगुलर शेप की तरह है, ठीक है। आप लोगों में से देखे होंगे जो हज और उम्रा को जाते हैं। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने लगे? गारे हिरा में जाने लगे, ठीक है। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में रमजान का 1 महीना दीन इब्राहिम की बची कुची तालीमात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते और महीना पूरा करके सुबह दम मक्का तशरीफ लाते, ठीक है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात अभी भी मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तालीमात पर थे और पूरा 1 महीना रमजान का कहाँ गुजारते थे? गारे हिरा में। जैसे आजकल कहाँ गुजारते हैं लोग रमजान? हरम में, है ना। रमजान का उम्रा करना है, रमजान का उम्रा करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गुजार रहे थे। फिर क्या होता है? हाँ, और खाने काबा का तवाफ करके घर की राह लेते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा, नबूवत से पहले, ठीक है। जब 40 साल उम्र पूरी हो गई और यही सिन्न कमाल है, उमूमन इसी उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं, तो नबूवत की चमक दमक और सआदत की झलकियां नजर आनी शुरू हुई। चुनाचा आप नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता, यानी सच्चे ख्वाब। फिर रोशनी नजर आने लगी और आवाज सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का में एक पत्थर को जानता हूँ जो बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था।
تو یہ علامات تھی نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، 40 کمپلیٹ ہو گئے، اب 41 لگ گیا، 41 سٹارٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی بالکل کلیئر، واضح رہتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے، تنہا رہتے، اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، ٹفن بھی لے کے جاتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آ گیا اور کہا، کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا، ما انا بھی قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا، پڑھ۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں، یہ فرسٹ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ پڑھ، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرسٹ وحی نازل ہو رہی ہے، اور کیا ہے فرسٹ وحی؟ پڑھ۔ کس طرح سے پڑھو؟ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قلم کے ذریعے پڑھو، قلم کے ذریعے علم حاصل کرو۔ تو ایک تو پڑھنے کی بھی اہمیت ہے اور لکھنے کی بھی اہمیت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف پڑھتے رہتے ہیں، لکھنا نہیں آتا ہم کو، یا آتا بھی ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو لکھنا ضروری ہے، قلم کی بھی اہمیت یہاں پر پتہ چلتی۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی، کیا کیفیات ہوتی تھی وحی کے نزول کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کچھ اور احادیث کا بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں کہ وہ کیا کیفیات تھی، جیسے کہ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر مارنے لگتے ہیں۔ یہ آواز ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر مارنے کی جھنکار ہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ جب فرشتوں کو کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جب اوپر حکم ملتا ہے تو فرشتے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دم جھک جاتے ہیں، ہمبلنس، اور اپنے پر مارنے لگتے ہیں۔ اور یہ آواز ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر مارنے پر کیسی آواز آتی ہے وہ۔ جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے،
اور وہ بہت بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بہت برتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا پوچھتے ہیں کہ کیا فرمایا؟ یہاں پہ یہ نہیں کہ بھول گئے ہیں دوبارہ پوچھ رہے ہیں، نہیں، یہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہی ہے جو بات میں نے بھی سنی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی فرمایا ہے حق فرمایا ہے، یعنی سچ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایک ایسی آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو. پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سچ فرمایا، یعنی حق. تو جواب میں کہتے ہیں کہ حق فرمایا، حق فرمایا، یعنی سچ فرمایا. ہاں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ تمام احادیث بخاری کی ہے، ابو داؤد کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اکاس کے بازار کی طرف گئے اور ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہوگا شیاطین وہ ان کو فری ویزا ہے، ہر طرف وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آسمان میں ادھر ادھر، ایریل ہے نا، ہوا میں وہ کہیں بھی گھوم سکتے ہیں. وہ آسمان میں بھی جایا کرتے تھے پہلے. ٹھیک ہے. لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اوپر لاک ڈاؤن لگ گیا. ٹھیک ہے. اب لاک ڈاؤن ہے، ادھر کوئی نہیں جا سکتا. تو اب ان کو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ لاک ڈاؤن کیوں لگ گیا اچانک؟ ہوتا ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں. اور ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے پھینکے جاتے تھے. شہاب ثاقب. پھر شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس آئے. قوم نے کہا بات کیا ہوئی؟ اب کی مرتبہ کوئی خبر نہیں لائے، کیا بات ہے، کوئی خبر نہیں لائے؟ شیاطین نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان تک جانا منع کر دیا گیا ہے اور اب ہمارے اوپر شعلے پھینکے جاتے ہیں. قوم نے کہا کہ آسمان سے خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ، مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا وہاں پہ؟ لہٰذا زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، اس سبب کو معلوم کرو. ٹھیک ہے. ان کو بھی نہیں پتا تو وہ کیا کہتے ہیں، زمین میں جاؤ، ہر طرف پھیل جاؤ، مشرق مغرب، اور ریزن فائنڈ آؤٹ کرو جس نے تمہارے اور آسمانی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین. دیکھیں یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل میں ہے، یہ پڑھ رہی ہوں میں، اور یہاں پر جو حدیث میں شیئر کی ہوں نا یہ بھی وہی ہے لیکن تھوڑا مختصر ہے، اس کا کچھ حصہ ہے. تو وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف آئے، یعنی ایک مقام کی طرف آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاس کی طرف جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے. جب ان جنوں نے قرآن کو سنا تو ان کے سنتے تو اس کو وہ سنتے ہی رہے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی ہے جس نے تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی. بس وہی ہے. بس وہیں سے اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. تو دیکھیے جن دو طرح کے ہیں، جیسے انسانوں میں بھی دو طرح کے ہیں نا، کچھ اچھے ہیں، نیک ہیں، کچھ برے بھی ہیں. تو جنوں میں بھی اچھے جن بھی ہیں اور برے جن بھی ہیں. تو یہ جو جن تھے جنہوں نے قرآن سنا تھا یہ نیک جن تھے. انہوں نے نہ صرف قرآن سنا بلکہ اپنی قوم میں جا کے تبلیغ بھی شروع کر دی، تب کا تب. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا پتا چلتا ہے کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ہر طرح سے روک تھام لگا دی گئی. یعنی اب جو برے شیاطین تھے وہ اب کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، وہاں پر ان کو جانا ممنوع تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مجھ پر وحی آنے کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ پر وحی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے. ذرا محسوس کریے یہ چیز کو، میں صرف پڑھ رہی ہوں یہ مقصد نہیں ہے، آپ اس کو فیل بھی کریے.
وہی کیسے آتی تھی، ٹھیک ہے. دیکھیے وہی کس طرح سے آتی تھی اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک مشقت کا مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، تکلیف کا مرحلہ تھا یہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو محسوس کریے آپ. تو دو طرح سے وہی آتی تھی، دو طریقے سے. ایک کیا ہے، جب وہی آتی تھی تو کس طرح سے، گھنٹی کی جھنکار کی طرح اس کی آواز ہوتی تھی. اور وہ کیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی. پھر وہ کیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے، یعنی پھر سٹاپ ہو جاتی، اور میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اور دوسری شکل کیا ہے، اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. یعنی جبرائیل علیہ السلام خود اپنی اصل شکل میں بھی آتے تھے، کبھی کوئی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، اور وہ جو ریپیٹ کرنے کو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کر کے یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی وہی آتی تھی. اب وہی کے وقت کیا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے وہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا. عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے. اب امیجن کریے سر جھکا لیتے ہیں، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیتے تھے، ٹھیک ہے. پھر چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. کیا ہوتا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ ہماری طرف سے توجہ ہٹا لیتے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. یہ بھی کیفیت ہوتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے اور آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہہ پڑتا، اگرچہ سردی کا موسم ہوتا. سردی کے موسم میں موتیوں کی طرح پسینہ بہہ پڑتا، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا تھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے، ٹھیک ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا. کون تھے زید بن ثابت؟ ایک زید بن حارث ہے، ٹھیک ہے، جو آزاد کردہ غلام، بچپن سے جو ساتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک زید بن ثابت ہے، ثابت، ٹھیک ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب تھے، لکھتے تھے قرآن، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کراتے تھے، املا کرواتے تھے اور یہ لکھتے تھے. زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپ کپی اور موتیوں کی طرح پسینہ لاحق ہو جاتا. پھر جب آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی شاخ لے کر داخل ہوتا. کھجور کی شاخ، ذہن میں لائیے کھجور کی شاخ کیسے ہوتی ہے، بغیر پتوں کی چوڑی شاخ. کیوں لاتے تھے؟ تختی تھی یہ، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے. آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا تھا، میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. یعنی وحی کا نزول شروع ہو گیا تو وہ وحی کے نزول کے بوجھ سے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ان کو فیل ہوتا کہ اب میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پر کبھی بھی چل نہیں سکوں گا. دیکھیے کیسی کیفیت ہوتی تھی، کتنا وزن. اس لیے وہ آتا ہے نا قرآن کی ایک آیت کا مفہوم کہ پہاڑ اگر اس کو لیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. جب میں فارغ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو تو میں پڑھتا. اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کروا دیتے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر نکلتے، کہاں؟ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. تو اس نے حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے لکھوائی. کون سی آیت ہے؟ لا یستوی القاعدون، سورہ نساء کی آیت نمبر
95. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے والے ایماندار اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ تو جیسے یہ آیت لکھوا رہے تھے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں کون آتے ہیں؟ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ صحابی جو تھے یہ زیادہ ایج کے بھی تھے اور یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، معذور تھے۔ تو اب انہوں نے جب یہ آیت سنی تو اب ان کو بے چینی شروع ہوگی کہ ایمان والے تو تھے لیکن برابر نہیں ہو سکتے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ اور وہ نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی۔ کس کے؟ زید بن ثابت۔ وہی لکھوا رہے ہیں نا، یہ حدیث وہی بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اب وحی نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسی ابن ام مکتوم آئے تو وہی نازل ہوئی، اور کیفیت کیا ہے کہ زید بن ثابت کے ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ہے، اور میری ران پر اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ جب یہ وزن کم ہوا تو یہ الفاظ نازل ہوئے، غیر اولی ضرر، یعنی جو معذور ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ڈسیبلٹی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو عذر ہے، تو وہ لوگ اس سے ایکسیپشنل ہے، اس سے مستثنا ہے، اس سے بچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اولی ضرر، تو پھر ام مکتوم جو تھے نا ان کا جواب ان کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ اسکرین دکھائی نہیں دے رہی بھائی۔ اسکرین نہیں دکھائی دے رہی؟ نظر آ رہی ہے ہاں، جزاک اللہ۔ آگے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور وہ اپنی سواری پر ہوتے تو وہ جانور اپنی گردن زمین پر ڈال دیتا، یعنی اپنی گردن کو وہ زمین پر ٹیک دیتا، جانور بھی اس بوجھ کو فیل کرتا، وہ جو ثقل ہے اس کا بوجھ ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ جس وقت نبی پر سورہ مائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی عصبہ کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، اور وحی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وحی کے دوران صحابہ کا کیا احترام ہوتا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی۔ صحابہ بھی اپنے سر جھکا لیتے تھے۔ یہ کتنا احترام ہے نا، وحی نازل ہو رہی ہے اور وحی نازل ہوتے وقت آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھی تو کوئی بھی نہیں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہ آتا ہے کہ وہ کپڑا ڈال لیتے تھے اپنے اوپر، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں تک ہے یہ حدیث۔ تو یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی جب وحی نازل ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا یہ مشقت کا کام تھا، اور دوسرے صحابہ نے بھی اس کو فیل کیا، اس کو محسوس کیا ہے، جانوروں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی وحی اب نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اب یہ وحی کو لے کر کہاں پر نازل ہوئی ہے؟ غار ہرا میں، ٹھیک ہے۔ اور غار ہرا مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر، آلموسٹ کچھ 3 کلومیٹر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آتے ہیں؟ اب گھر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان آیات کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی، یعنی اب تھوڑا کام ڈاؤن ہوئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، یعنی اب میں مطلب وہ ابھی ڈر ہے، میں کیسے یہ بوجھ اٹھاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، شوہر کی تسلی کرتی ہیں، بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل مصیبتوں میں مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے تسلی دلا رہی ہے؟ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ تو اتنے نیک کام کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا بھر کی خدمت کریں گے اور رشتہ داروں سے بات بند، سب کا خیال رکھیں گے، فرینڈس کا، اپنے پڑوسیوں کا، لیکن رشتہ دار سب سے تعلقات خراب. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو جوڑنا. ٹھیک ہے، صلہ رحمی اصل میں وہ ہے، اگر آپ کو کوئی بات نہیں کر رہا ہے رشتہ دار میں، تو اس کو آپ جا کر بات کر کے رشتہ جوڑیں. کوئی اگر قطع تعلق کر رہا ہے تو آپ کیا کریں، اس سے تعلق جوڑیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے صلہ رحمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور پھر بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی جن کے پاس زندگی بسر گزارنے کے لیے، بسر گزار کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کی مدد کرتے ہیں. خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان کا خیال رکھتے ہیں. اور حق کے سلسلے میں 5 چیزیں ہیں. دیکھیے، یہ 5 چیزیں اگر ہم اپنے اندر لا لیں گے نا، تو بہترین امت ہے. ان کی صفات بیان کی جا رہی. سب سے پہلے صلہ رحمی. ہم نا اپنے اندر یہ چیزیں ہے یا نہیں، یہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے صلہ رحمی. کیا ہم کسی سے قطع تعلق کرے ہوئے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. اگر ہے تو کب اس کو جوڑنا ہے؟ عمرہ کو جائیں گے اس سے پہلے نہیں، ابھی اسی وقت یہ تعلق کو، یہ جو رشتوں میں جو دراڑ آ گئی ہے، اس کو جوڑنا ہے. دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے کسی کو فون پہ بات کر کے معافی مانگ لینا، رشتوں کو ایک دم پیچ اپ کر دینا، اصلاح کر لینا. آپ یاد رکھیے، اگر آپ کبھی کسی سے معافی مانگتے ہیں، اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھائے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا. یہ بظاہر کیا لگتا ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے غلطی ہے، اس کا اعتراف یہیں پہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ معاملات بندوں سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. رائٹ؟ آپ اگر اللہ سے خلوص دل سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے حق میں اگر آپ کوئی کمی کرتے ہیں، کچھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی غیبت کر کے جھگڑے لگاتے ہیں، کچھ بھی کرے ہیں، ظلم کرے ہیں، تو آپ کو اس کو یہیں پہ پیچ اپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بندوں کے تعلق سے ہے. وہاں پر جا کے پھر بندے وہاں پر کیا لیں گے؟ کون سی کرنسی چلے گی وہاں پر؟ ہمارے نیک اعمال لے لیں گے. ٹھیک ہے، جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، رکو رکو رکو، انہوں نے یہاں پر یہ کیے تھے، ہمارے اوپر ظلم کیے تھے، لاؤ ان کی ہم کو نیکیاں ہم کو دے دو. تو آپ سوچئے، تو ہم لسٹ بنائیں کہ ہمارے کن کن سے تعلقات خراب ہیں. اور یاد رکھیے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے فائدہ؟ صلہ رحمی سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر دراز کرتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں. اور دوسرا، رزق میں کشادگی دیتے ہیں، رزق بڑھاتے ہیں. 2 چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ سب کو اچھی لگتی ہے. ایک تو مال ہو، پیسہ ہو، سب کچھ ہو، رزق زیادہ ہو، دوسرا عمر بھی زیادہ ہو، صحت بھی ہو. تو یہ 2 چیزیں صلہ رحمی سے بڑھتی ہیں. تو جن لوگوں نے قطع تعلق کیا ہے، ان سے آپ نے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ ویٹ نہیں کرنا ان کی غلطی ہے، انہوں نے ہم کو برا بھلا کہے یا ہمارے ساتھ تعلقات کاٹ دیے ہیں، ان کو آ کے کرنا چاہیے. نہیں، ہم نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، دونوں سائڈ سے دیکھنا ہے، سسرال والوں سے بھی اور میکے والوں سے بھی. ٹھیک ہے، ہم اپنی رات ایسے نہیں گزارنا کہ ہم کسی سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، کسی کو معاف نہیں کیے ہیں.
ایسی رات ہم کبھی بھی نہیں گزارنا، ٹھیک ہے؟ وہ رات آپ جس میں آپ نے سب کو معاف کر دیا اور معافی مانگ لی ہے، وہ بہت سکون سے گزرتی ہے۔ تو نمبر 1 صلہ رحمی، دوسری کیا ہے؟ بے سہاروں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت مند کی مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اب آپ کو اللہ پاک نے جتنی استطاعت دی ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس، جس طرح سے بعض لوگ پیسوں سے مدد کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو اپنے فزیکل جو بھی ہاتھ سے ہوتا ہے ویسے مدد کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہو ہم ضرور بے سہاروں کی مدد کریں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کریں۔ اب خالی ہاتھ والے یعنی کسی کے پاس جاب نہیں ہے، اگر ہماری ایسی پوزیشن ہے، ہمارے شوہر کو ایسی جاب ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کچھ ریفرنس کر سکتے ہیں، تو ہم ضرور ان کی مدد کریں۔ اور مہمان کی میزبانی، مہمان کی میزبانی یہ بھی بہترین سنت ہے انبیاء کی، ٹھیک ہے؟ مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، جو کچھ بھی اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے ان کے لیے کرے۔ تو ایک بیوی تسلی دلا رہی ہے شوہر کو۔ اب دیکھیے، بیوی شوہر کی یہ تعریف کر رہی ہے کہ آپ تو یہ کام کرتے ہیں، تو وہ شوہر ضرور عظیم ہے، خلوق عظیم پر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کون سا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو عیسائی ہو گئے تھے، مطلب وہ عیسائی ایسا کچھ ریلیجن لے کر نہیں آئے تھے، وہ توحید ہی لے کر آئے تھے، لیکن یہ بعد میں اختلاف ہو گیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو جو ریلیجن، جو مذہب تھا وہ توحید کا ہی تھا۔ تو ورقہ بن نوفل بھی اسی پر تھے، اسی مذہب پر تھے۔ تو دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، لینگویج ہے یہ ہیبرو۔ چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان، ان کے کزن تھے یہ، ٹھیک ہے؟ چچیرے بھائی تھے۔ تو کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی قوم جب آپ کو نکالے گی نا مکہ سے، کاش میں اس وقت زندہ رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ آپ ذرا امیجن کریے، جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی نکال دے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا سب کچھ یہاں پہ سیٹلڈ ہے، رائٹ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس وقت آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت زندہ رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی یہاں سے، مکہ سے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن، جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی، پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو پہلی وحی آئی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا فترہ، یعنی تھوڑا سا بریک آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو ورقہ بن نوفل جو تھے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے 1 یا 2 جنتیں اس کے لیے خواب میں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ میں نے ورقہ کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اور جہنمی سفید کپڑوں میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال انہوں نے اپنا جو نبی کی مدد کا جو ارادہ تھا اس کو اظہار کیا، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب پھر سے وہی کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو پیج پڑھے وہ نظر نہیں آ رہا ریشما؟ یہ پیج نظر نہیں آ رہا؟ جی نہیں آ رہا، وہ زمین لونی کے پاس رک گیا۔ ایسا، ایک منٹ میں چیک کر۔
ابھی نظر آ رہا، آ رہا ابھی ہے؟ نظر آ رہا، جی ہاں جی اب آ رہا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ، یعنی جو پہلی وحی آئی اسی کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو یہ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ غار ہرا میں نازل ہوئی، لیکن کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر کہاں پر آتا ہے؟ اس کا ذکر آتا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن اتارا گیا یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، اور کیا آتا ہے قرآن میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، یعنی لیلۃ القدر میں۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر، کب؟ رات کے پچھلے پہر، سوموار یعنی پیر کے دن، منڈے کے دن، فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو پڑا تھا، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھی۔ قمری حساب سے، یعنی چاند کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، ہر کیلنڈر، اس کے حساب سے یہ پیج نہیں آ رہا ریشما۔ جی ابھی دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ابھی۔ ہاں اب دکھ رہا، اب دکھ رہا۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کرتی ہوں کیونکہ پلٹانے میں تھوڑا سا وہ ہو جا رہا ہے میرے۔ ہاں، اس روز اگست، پہلی لائن ہی پڑھ رہی ہوں، اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ دیکھیے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا ہے، 40 سال 6 مہینے 12 دن، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے نا، 10-12 دن کا کچھ گیپ رہتا ہے نا شمسی اور قمری کیلنڈر۔ لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی ہے، یعنی 40 سال ختم ہو چکے تھے تب آپ کی نبوت شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے، وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، جیسا کہ بتایا گیا غار ہرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، کچھ دن وحی بند ہو گئی، ٹھیک ہے، جو پہلی وحی اتری تھی اس کے بعد تھوڑا سا بریک آ گیا، چند روز کا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ مہینوں لگ گئے، بس کچھ دنوں کا گیپ آ گیا۔ تو اب اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ ایک دم سخت رنج و ملال اور غمگین ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا۔ اب پہلا جو دہشت تھا، تھوڑا سا خوف تھا وحی کا، وہ اب کیا ہو گیا؟ وحی نہ آنے سے تھوڑا سا وہ نارمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گونے شوق و طلب بھی پیدا ہو گئی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب ہونے لگی، یعنی اب آپ چاہتے تھے کہ وحی آئے۔ ٹھیک ہے، پہلے خوف آ رہا تھا لیکن اب انتظار کر رہے تھے کہ پھر سے وحی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ٹھیک ہے، ایسی ہوتا ہے نا، پہلے تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جاتی ہے نا چیزیں، اور ساتھ ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تسلی دے رہی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
ادھر گوشے نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح ہرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پورا مہینہ رہتے تھے نا، تو ابھی پورا مہینہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو ورقہ بن نوفل کے پاس سے وہاں سے پھر واپس جا کے غار ہرا میں پھر وہاں پر پورا مکمل رمضان کیا، اس کو ختم کیا اعتکاف کو پورا، اور پھر وہاں سے اب مکہ کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے نظر نہیں آ رہی باجی۔ دیکھیے آ رہی ہوگی، ایک منٹ، کیا آ رہی ہے، ہاں اب آ رہی ہے، آ رہی ہے نا جی۔ تو نہیں پھر آ رہا تھا اصل میں۔ اب کیا ہوتا ہے، غار ہرا سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے ہیں، ذرا تصور کریے، ٹھیک ہے، تو اب مکہ کی طرف آ رہے ہیں، پہاڑ ہے، اور کوئی دیکھیے وہاں پر کوئی بلڈنگز نہیں، کوئی گھر وغیرہ نہیں، ایک دم وہ پہاڑی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اب جیسا ہے ویسے نہیں، آپ وہ زمانے میں جا کے ذرا امیجن کریے۔ تو غار ہرا سے صبح صبح وہ اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، میں نے رائٹ سائڈ دیکھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیفٹ دیکھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن آواز آئی۔ پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا، امیجن کریے، سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آسمان اور زمین، کبھی آپ نے دیکھے آسمان اور زمین دونوں کو، یہ دونوں کے درمیان کتنی بڑی کرسی ہوگی، وہ کرسی پر بیٹھے ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کتنی بڑی کرسی ہوگی، یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، کون سی؟ سورہ مدثر کی شروع کی آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ تو یہ وحی اب نازل ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی تھی اقرا، اب اس میں تو آ کر کیا ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے، ٹھیک ہے، لیٹ گئے تھے، اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب کیا ہے، قم، کھڑے رہو، فانذر، ڈراؤ، ٹھیک ہے، اور کیا کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو، اور کیا کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ تو قرآن لینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے پھر؟ طہارت، ٹھیک ہے، اس لیے طہارت کا، صفائی کا، نظافت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، رائٹ، آپ کا دل بھی صاف ہو، آپ کا جسم بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہو، اور پھر کیا ہے، اور گندگی سے الگ تھلگ رہے، یہ جو گندگی ہے بتوں کی اور جو بھی ہے گندگی جسمانی اور روحانی، ان سے الگ تھلگ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلا لیسن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مدثر آپ کو پتا ہوگا، سورہ مزمل، یہ شروع کی وحی ہے، ٹھیک ہے، 5 جو شروع کی وحی ہوتی ہے نا، جو 5 سٹارٹنگ میں جو وحی نازل ہوئی ان میں یہ آتا ہے، ترتیب کے تعلق سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب رسالت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے،
دیکھیے نبی کیا ہوتا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، خبر دینا، نبا یعنی خبر، ٹھیک ہے، انفارمیشن دینا۔ رسالت کیا ہوتی ہے، رسول کیا ہوتا ہے، رسول یعنی اس کو آگے پہنچانا، ٹھیک ہے، پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، میسنجر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر رسالت دی جائے گی، اب اس کو آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے پڑھنے کی بات کی گئی، اقرا، نبی کی بات، اب رسالت دی جا رہی، آگے پہنچانے کی بات۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، یعنی تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی، اب بیک ٹو بیک کنٹینیوس وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی، یعنی اب رسالت شروع ہوئی، یعنی پیغام کو آگے پہنچانا، پہلے نبی بنے اب رسول بنے۔ آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ ایک کام کیا تھا، ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کام کیا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ قم فانذر، اٹھ اور ڈرا، اس کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلائیں اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا ہے اور غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حکم میں کس سے روکا گیا، شرک سے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کام کیا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا، کہاں پر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور سیابَکَ فَطَہِّرْ کا میننگ کیا ہے، اس کے معنی بظاہر یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر محققین کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ کپڑے، جگہ، یہ سب چیزیں، جسم، یہ پاکی ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن تلاوت کرنے کے لیے۔ لیکن بعض محققین کو تحقیق کرنے والے، ٹھیک ہے، حق کی تلاش کرنے والے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی روح کو بھی پاک رکھو، منزہ اور پاک رکھو، یعنی اس کو اندر سے بھی تزکیہ کرو اس کا۔ پھر والرجزہ فہجر کا میننگ کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ جو قوم جن چیزوں میں مبتلا تھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، شراب نوشی، بتوں کو پوجا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی، تو ان سے کیا ہے، وہ قوم کی بدعمالیوں سے، گندگیوں سے، ان کی جو برائیاں ہیں ان سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ولا تمنن تستکثر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھ، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے۔ یہ کیسا راستہ ہے، مشکلات اور آزمائشوں کا، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے۔ تیار کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے جو پہلے قریب سمجھتے تھے خود کو، بہت زیادہ رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرتے تھے، اب یہی لوگ کیا ہو جائیں گے، یہ دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ جو تکالیف ہوں گی، یہ دشواریاں ہیں، اس کو سہنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اور کیا ہے لاسٹ میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں، یعنی جو بھی مشکلات اس راہ میں آئیں گی اس پر صبر کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی وحی کے بعد کی وحی ہے، ٹھیک ہے، دوسری وحی کہہ لیجیے۔ تو اس میں اب پوری طرح سے پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آیات اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام
دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی. اکھڑ یعنی ایک دم رف اور بت پرست تھی. باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. اس میں اکڑ کر اور تکبر میں بہت زیادہ تھی. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی. کچھ معاملے کا فیصلہ کرنا ہے تو تلوار بس. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. ٹھیک ہے. شروع کے جو 3 سال تھے نا، اس میں تبلیغ کا کام کس طرح سے کرنے کا حکم تھا؟ خاموشی سے، رازداری سے. ٹھیک ہے. اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا ہے، حق پسند ہے اور قابل اطمینان ہو. اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں. ٹھیک ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس میں؟ یہاں پر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ نقطۂ آغاز کہاں سے کریں، دعوت کا کام کہاں سے شروع کریں. یہ سبق ملتا ہے. کیا کہا جائے؟ قریب ترین سے، جن پر آپ کو اعتماد ہو، جو آپ کی بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے. بھلا ہو، حق پسند ہو، قابل اطمینان ہو، پہلے اس تک بات پہنچاؤ. اور خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، یعنی سیکرٹلی. اس سے کیا ہوگا؟ قریب ترین کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، قریب ترین جو لوگ کو جب پہنچائیں گے تو ان کا سپورٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو قابل اطمینان جو لوگ ہوتے ہیں نا، بھلے لوگ جو ہوتے ہیں، جب ان کا سپورٹ ملتا ہے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کس کو مانگا تھا مدد کے لیے؟ اپنے گھر والوں میں سے ہی اپنے بھائی کو مانگا تھا نا. تو رازداری سے کام لے اور قابل اعتماد لوگوں میں سے کام لے، اور گھر والوں سے آغاز کرے. ٹھیک ہے. تو شروع میں سٹیپ بائی سٹیپ جاؤ، قدم با قدم. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹ کرتے ہیں. جیسے مثلا کسی کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب دینی بچی ہے، وہ سمجھ کے اب شادی کر کے لائے ہیں. اب شادی ہوئی، فوراً دعوت کا کام شروع، پمفل بانٹنا شروع، فلائر دینا شروع. نہ سسرال والوں کو سمجھے ہیں، نہ ان کو جانے ہیں، کچھ نہیں، بس آئے، شروع ہو گیا. وہ لوگ کیا لائے تھے؟ بہو لائے تھے. اب یہ بن گئی ہے مبلغہ. پھر کیا ہوتا؟ پھر کانفلکٹ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. رائٹ. تو یہ چیز نہیں. کیسے کرنا ہے؟ یہ ساری جو ہوتے ہیں نا، بغیر حکمت کے کام ہونا ہے. ٹھیک ہے. موقع نہیں، محل نہیں، بس کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کام بننے کے بجائے بگڑتا ہے. تو کس طرح سے کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ، قدم با قدم. پہلے سمجھنا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. پھر ان کا دل جیتنا ہے. پھر قربانی مانگ رہے ہیں تو قربانی بھی. تو پھر دیکھیے، جب ان کا دل جیتا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو دعوت کا کام کس طرح سے اس کا شروعات کریں، اس کا آغاز کریں، اس کے یہاں پر پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں. قریب ترین، خاموشی، رازداری سے، اور اعتماد والے لوگوں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. ٹائم ہے نا؟ اچھا، یہاں پر دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ اس کا پڑھ لیں گے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون تھے. آپ کو تو پتا ہے 4 لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے عورت ایمان لائی. ٹھیک ہے. وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، یعنی ان کو علم بھی تھا. وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستزاد
یعنی مزید یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وہی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لائی تھی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو نا ایک خوشخبری بھی دی گئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب عز و جل کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے۔ امیجن کریے، اللہ تعالیٰ کا سلام اور جبرائیل علیہ السلام کا سلام، ٹھیک ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہنچائیے، اور انہیں جنت میں قصب یعنی کھوکھلے موتی کے ایک گھر کی خوشخبری دیجیے جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ تو جنت کی بشارت مل گئی ان کو زندگی میں ہی۔ تو انسان جتنا سبقت کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، پھر اس کا اجر بھی، اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کو جنت میں کس گھر کی کہا گیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موتیوں کا گھر، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گھر جو ہوگا وہ خود موتی ہوگا، اس کے اندر پھر پورا وہ کارف کر کے اس کے اندر پورا گھر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی غل ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، کوئی پولوشن نہیں، کوئی آواز نہیں۔ دنیا میں انسان کتنا بھی خوبصورت گھر بنوا لے، کتنا بھی اس کو سجا لے، کتنا بھی اس کو صاف ستھرا رکھے، سکون نہیں ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے؟ گھر بنا لیے ہیں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا، کبھی میاں بیوی کے درمیان، کبھی رشتہ داروں کا، کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے۔ بڑے گھروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک شروع ہو جاتا، جتنا بڑا گھر اتنی زیادہ صفائی، اتنا زیادہ کام، ہوتا ہے یا نہیں؟ زیادہ دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے نا، ہر چیز، برتن زیادہ لا رہے ہیں، چیزیں زیادہ لا رہے ہیں، ان کی صفائی، الماریاں، فرش، کھڑکیاں، فرنیچر، پردے، ہر چیز کو ڈسٹ لگتی ہے۔ کون سی چیز ہے آپ کے گھر میں جس پر ڈسٹ نہیں آتا، جس پر دھول نہیں آتی؟ ہر چیز پر آتی ہے، چاہے آپ پورا پیک رکھو گھر، کچھ بھی وہ آ ہی جاتی۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کا ٹائم بھی مانگتی ہیں، تو جتنی چیزیں زیادہ اتنا زیادہ پھر اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دی۔ تو یہ جو تھا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، بہت بڑا آنر تھا۔ یہ کس بنا پر ان کو مل رہا تھا؟ ان کی قربانیوں کی بنا پر، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی وفاداری کے صلے میں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نا ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، ہر طرح سے، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، محبت سے، ہر طرح کا تعاون کیا انہوں نے، ہر مرحلے پر وہ آپ کی مددگار رہی، آپ کو انکریج کرتی تھی، حوصلہ افزا بناتی تھی آپ کا۔ تو یہ جو سپورٹ ملا تھا نا، یہ بہت بڑا سپورٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اسی لیے ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے اس میں 4 لوگ ہیں، تو اس کا ہم انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔ چلیے۔
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وعلیکم خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.